बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम व सल्लु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज राहिश रमज़ान स्पेशल पार्ट 1 वीडियो एंड तक देखा करें। अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। कमेंट सेक्शन में जाके अपना कमेंट करके बताया करें कि आपको ये वीडियोस कैसी लगती हैं और आपने इसमें से क्या सीखा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। बढ़ते हम अपने मौजू की तरफ। राहिश रमज़ान स्पेशल पार्ट 1। जहां आज रोज़ा था उनके लिए उनको भी पहला रोज़ा मुबारक। और जहां आज चांद नज़र आया है, जिन ममालिक में आज चांद नज़र आया है और कल रोज़ा होगा, उनको भी मुबारकबाद। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला ये मुबारक महीना हम सब के लिए बाश रहमत करे, बाश बरकत करे और इस पाक मुबारक महीने के सदके अल्लाह सोना हम सब की मुश्किलें आसान फरमाए। आपको ये बताना है कि इस महीना में, इस माह मुबारक में आपको जो है वो स्पेशल जो है वो बात की जाएगी आपसे। स्पेशल पार्ट्स जो अपलोड होंगे यहाँ से और लाइव सेशन भी होंगे, वो रमज़ान मुबारक पे स्पेशल होंगे। और जितने अयाम रमज़ान मुबारक में आते हैं उन सब अयाम पे भी बात होगी। स्पेशल अयाम जो आएंगे उन पे भी बात होगी और रमज़ान मुबारक की बरकत पे भी बात होगी, फजीलत पे भी बात होगी, इबादत पे भी बात होगी, वज़ाइफ पे भी बात होगी, नवाफिल पे बात होगी, शब कदर की रात पे बात होगी, ताक रातों पे स्पेशली बात होगी, नज़ुल कुरान पे बात होगी। और जो है वो इसमें 10 रमज़ान को सैयदा 3 रमज़ान को विसाल पाक है सैयदा ज़हरा पाक का, उस पर बात होगी। 10 रमज़ान मुबारक को विसाल पाक है सैयदा उम्मुल मोमिनीन बीबी हदीजतुल कुबरा का, उन पे बात होगी। और 17 को सैयदा आयशा सिद्दीक़ा उम्मुल मोमिनीन का विसाल पर उस पर बात होगी। फिर फतह मक्का हुआ है उस पर बात होगी, जंग बदर पे बात होगी। और मौला 15 रमज़ान मुबारक को मौला हसन इमाम अली मुकाम हज़रत इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम का ज़हूर है, उस पर बात होगी। 19 को मौला अली अलैहिस्सलाम की ज़रबत है, उस पर बात होगी। 21 को शहादत है, उस पर बात होगी। ताक रातों पे बात होगी। जितने आयाम जो हैं वो आते जाएंगे उस सब पे जो है वो साथ साथ बात होती जाएगी। आप सबसे गुजारिश है कि स्पेशली रमज़ान में आप हमारे साथ जुड़े रहें। दोनों चैनल पे, नाते सरकार पे भी और एसएल चट्टा पे भी आप जुड़े रहें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह से जो है वो दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इस काविश को अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए और अल्लाह ताला हम सब के लिए इस पाक मुबारक महीने की जो है वो रहमतें और बरकतें हमें लूटने की तौफीक अता फरमाए। बढ़ते हम अपने मौजू की तरफ, जो हमारा आज का मौजू है राहिश रमज़ान स्पेशल पार्ट 1। दरे अक़दस पे हाले दिल सुनाना याद आता है, दरे अक़दस पे हाले दिल सुनाना याद आता है, दरे अक़दस पे हाल दिल सुनाना याद आता है, मदीना याद आता है, मदीना याद आता है, मदीना याद आता है, मदीना याद आता है। दरे अक़दस पे हाल दिल सुनाना याद आता है, दरे अक़दस पे हाल दिल सुनाना याद आता है, मदीना याद आता है, मदीना याद आता है। मदीने में जो गुज़रा वो ज़माना याद आता है, मदीने में जो गुज़रा, मदीने में जो गुज़रा वो ज़माना याद आता है, मदीने में जो गुज़रा वो ज़माना याद आता है, मदीना याद आता है, मदीना याद आता है। दरे अक़दस पे हाल दिल सुनाना याद आता है, मदीना याद आता है, मदीना याद आता है। मदीने में जो गुज़रा वो ज़माना याद आता है, मदीना याद आता है, मदीना याद आता है। और अदब से बैठकर उस गुंबदे खज़रा के साए में, अदब से बैठकर, अदब से बैठकर उस गुंबदे खज़रा के साए में, नबी की याद में आंसू बहाना याद आता है, नबी की याद में आंसू बहाना याद आता है, मदीना याद आता है, मदीना याद आता है। दरे अक़दस पे हाल दिल सुनाना याद आता है,
درے اقدس پہ حال دل سنانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے۔ اور مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے، مدینے میں سونے مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے۔ مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے، مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے۔ ادب سے بیٹھ کر اس گنبد خضرا کے سائے میں، ادب سے بیٹھ کر اس گنبد خضرا کے سائے میں، نبی کی یاد میں آنسو بہانا یاد آتا ہے، نبی کی یاد میں آنسو بہانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے۔ اور رسول اللہ کے دربار میں ان کی محبت میں، رسول اللہ کے دربار میں ان کی محبت میں، آقا کے دربار میں ان کی محبت میں، وہ میرا روز و شب کا آنا جانا یاد آتا ہے، وہ میرا روز و شب کا آنا جانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے۔ وہ میرا روز و شب کا آنا جانا یاد آتا ہے، وہ میرا روز و شب کا آنا جانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے۔ اور ویسے کرن بولے ماں اجازت دیجئے مجھ کو، ویسے کرن بولے ماں اجازت دیجئے مجھ کو، ویسے کرن بولے ماں اجازت دیجئے مجھ کو، جدائی میں تڑپتا ہوں، جدائی میں تڑپتا ہوں، مدینہ یاد آتا ہے، جدائی میں تڑپتا ہوں، مدینہ یاد آتا ہے، جدائی میں تڑپتا ہوں، مدینہ یاد آتا ہے۔ درے اقدس پہ حال دل سنانا یاد آتا ہے، درے اقدس پہ حال دل سنانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے۔ اور مزار فاطمہ پہ کربلا والوں کی یاد آئی، مزار سیدہ پہ کربلا والوں کی یاد آئی، مزار سیدہ پہ کربلا والوں کی یاد آئی، مدینے والے آقا کا گھرانہ یاد آتا ہے، مدینے والے آقا کا گھرانہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے۔ مزار سیدہ پہ کربلا والوں کی یاد آئی، مزار سیدہ پہ کربلا والوں کی یاد آئی، مدینے والے آقا کا گھرانہ یاد آتا ہے، مدینے والے آقا کا گھرانہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے۔ درے اقدس پہ حال دل سنانا یاد آتا ہے، مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینے والے آقا کا گھرانہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے۔ اور نبی کے ذکر کی محفل میں آتے ہی مجھے محسن، نبی کے ذکر کی محفل میں آتے ہی مجھے محسن، مدینہ یاد آتا تھا، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا تھا، مدینہ یاد آتا ہے۔ نبی کی ذکر کی
نبی کے ذکر کی محفل میں آتے ہی مجھے محسن مدینہ یاد آتا تھا، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا تھا، مدینہ یاد آتا ہے، در اقدس پہ حال دل سنانا یاد آتا ہے، در اقدس پہ حال دل سنانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مزار سیدہ پہ کربلا والوں کی یاد آئی، مزار سیدہ پہ کربلا والوں کی یاد آئی، مدینے والے آقا کا گھرانہ یاد آتا ہے، مدینے والے آقا کا گھرانہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے در کی، اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کی، حبیب کی آل اولاد کے در کی بادب حاضری نصیب فرمائے۔ اسپیشلی رمضان المبارک میں اللہ سونا ہم سب کو اپنے اور اپنے حبیب کے در کی، حبیب کے گھر والوں کے در کی بادب حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ اب بڑھتے ہیں ہمارے آج کے اپنے موضوع کی طرف، جو ہمارا آج کا موضوع ہے رمضان اسپیشل پارٹ 1 راہ عشق میں، ہم اس پہ بات کریں گے آج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے قوموں پہ فرض کیے گئے تھے، کس لیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے پرہیزگار بنو۔ اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں، اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے۔ ایمان والوں پہ جی رمضان المبارک میں روزہ رکھنا فرض ہے۔ اور ایک بات کروں، یہ جو اللہ فرض کرتا ہے نا چیزیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس میں ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز ہم پہ فرض کی، اللہ کی قسم اللہ کا کوئی فائدہ نہیں، ہمارا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے فرض کیے، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں، فائدہ ہمارا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ ہم پہ فرض کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں، ہمارا فائدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج فرض کیا، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں، ہمارا فائدہ ہے۔ جتنی اللہ تعالیٰ نے ہم پہ چیزیں فرض کی ہیں، ان کسی بھی چیز کا فائدہ اللہ کی ذات کو نہیں ہے، سب ہم کو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم سجدہ کریں تب بھی وہ اللہ ہے، نہ کریں تب بھی وہ اللہ ہے۔ اب رمضان المبارک کے مہینے میں ہم روزہ رکھیں تب بھی وہ اللہ ہے، نہ رکھیں تب بھی وہ اللہ ہے۔ اب آیت پہ بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض ہیں، ایمان والو تم پہ روزے فرض ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیے گئے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہا ہے کہ کیوں فرض کیے گئے ہیں، کیا فائدہ ہوگا، کس کا فائدہ ہے۔ دیکھیں پیچھے جو ہمیں وعید سنائی گئی ہے نا، جو ہمیں فرض کی گئی ہے ہم پہ بات، جو کام ہم پہ فرض ہوا ہے، آگے اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں جی اگر آپ اس کو فرض روزے ہیں تو اگر آپ آگ رکھتے ہیں، میں نے فرض کیے ہیں، کیوں کیے ہیں، کیا وجہ ہے، کس کا فائدہ ہے۔ رمضان المبارک کے مہینہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا روزے فرض کرنے کا فائدہ کس کو ہے، کیوں؟ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی اس کی ریزن بھی بتا دی ہے کہ کس لیے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ پرہیزگاری کا مطلب تو آپ جانتے ہوں گے نا، سارے بات کرتے رہیں گے ہم اس پہ رمضان المبارک میں، تھرو آؤٹ بات کریں گے۔ ہم سب کو بہت ضرورت ہے اس شے کی۔ اور دوستو ایک شارٹ سی بات کروں، اگر ہم رمضان المبارک میں بھی پرہیزگاری پہ نہ آئے تو کب آئیں گے؟ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ اب اسپیشل ہمارے پاس ایک انعام آیا ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لوٹ، ایک سیل، ایک آفر لگا دی ہے، سیل لگی ہوئی ہے، آ جاؤ اور لے جاؤ۔ اگر ہم اس سیل میں بھی نہیں حاصل کر سکے وہ پرہیزگاری کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح تم سے پہلی امتوں پہ فرض تھے۔ کیا وجہ ہے فرض کرنے کی؟ تاکہ تم پرہیزگار بنو، تاکہ تم تقوی والے بنو۔ تقوی کا مطلب ہوتا ہے ہر شے سے بچنا، ہر برائی سے بچنا، ہر فحشائی سے بچنا، ہر برے کام سے بچنا، برے خیال سے بچنا، بری سوچ سے بچنا۔ دیکھیں ہمیں روزہ رکھنے سے تقوی حاصل ہوگا، تو اگر ہم روزہ رکھ ہمارے 12-16 گھنٹے خالی پیٹ رہنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دوستو کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ بڑا تھا، بڑا ہے، بڑا رہے گا۔ روزہ رکھو وہ تب بھی بڑا ہے، نہ رکھو وہ تب بھی بڑا ہے۔ رہی رزق کی بات، وہ اس کو بھی دیتا ہے جو روزہ رکھتے ہیں، جو نہیں رکھتے وہ ان کو بھی دے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا روزہ رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں، یہ تو اس کی مہربانی، اس کی کرم نوازی ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پہ، کہ اس نے مخاطب کیا کیا، یا ایھا الناس نہیں کہا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں، ہمیں اس پہ فخر ہے، ہم ایمان والے ہیں اور ہم اللہ کے محبوب کی امت میں سے ہیں۔ ہمیں پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ ہم مسلم ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم حضور کی امت میں سے، ہم رمضان والے ہیں، ہم ہی ہیں کہ وہ ہیں جن کے نبی پہ اسی مہینے پہ قرآن پاک نازل ہوا۔ ہم رحمان والے ہیں، ہم قرآن والے ہیں، ہم رمضان والے ہیں، ہم اذان والے ہیں، ہم مسجدوں، ممبروں، مکہ و مکرمہ و مینا و مزدلفہ و صفا و مروہ والے ہیں، ہم رحمت والے ہیں، ہم مصطفیٰ و مرتضیٰ و مجتبیٰ و نواب کربلا والے ہیں۔ ہم ہی ہیں وہ کہ جن پہ اللہ کا انعام ہوا، ہم ہی وہ امت ہیں کہ جو اللہ کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں۔ ہم ہی وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز بھی فرض کی ہے، روزے بھی فرض کیے ہیں، اور ہم سے صلاۃ، زکوٰۃ، حج ہم سے ڈیمانڈ کی ہے اللہ نے، اور جتنی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پہ فرض کی ہیں ان سب کا فائدہ ہم ہی کو ہے، اللہ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم پہ تو اللہ، دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری بھلائی چاہی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا فائدہ کیا، ہم پہ نگاہ کرم فرمائی، ہم پہ نگاہ رحمت فرمائی، ہم کو رمضان المبارک جیسا مہینہ عطا فرمایا، برکتوں والا، فضیلتوں والا، رحمتوں والا، جس میں جہنم سے آزادی ہوگی، جس میں ہم پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی، جس میں شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے، جس میں ہمارے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، برکتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس مہینے میں دوستو ہم اگر فرض بھی پڑھتے ہیں تو اس کا بھی کئی گنا زیادہ ثواب ہو کے ہمیں ملتا ہے۔ تو بات میں اسی پہ کروں گی کہ رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کا اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دیکھیں وہ چیزیں جو حلال ہیں، وہ چیزیں جو سارا سال 11 ماہ ہم کھا سکتے ہیں کسی بھی وقت پہ، رمضان المبارک میں وہی حلال چیزیں ہمارے گھر میں موجود ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، بظاہر کوئی بندہ نہیں ہے، ہم اکیلے ہیں، کچن میں ہیں، وہی حلال چیزیں ہیں جو حلال اس نے کی ہیں، ہم پورے 11 ماہ ان ساری چیزوں کو کسی بھی وقت کھا سکتے ہیں۔ لیکن اس مہینے میں اسپیسیفک ٹائم ہے کہ فجر سے لے کے مغرب تک ہم وہ حلال چیزیں نہیں کھا سکتے، ہمیں کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو تب بھی نہیں کھاتے۔ وجہ کیا ہے کہ ہمارے اللہ نے فرمایا ہے اس وقت نہیں کھانا، تو ہم نہیں کھاتے، اس کا حکم ہے، اس نے فرمایا ہے تو ہم نہیں کھائیں گے۔ کیا چاہتا ہے ہم سے؟ یہی چاہتا ہے کہ بھوک برداشت کرو تاکہ تمہیں جو بھوکے ہیں ان کی اہمیت کا اندازہ ہو، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ وہ جو بھوکا بندہ ہوتا ہے وہ کس تکلیف سے گزرتا ہے، تاکہ تم خود اتنے گھنٹے خالی پیٹ رہو، پیاسے رہو، بھوکے رہو، تمہارے پاس بھی ہے تب بھی تم نہ کھاؤ، تاکہ تمہارے اندر ایک احساس پیدا ہو، تم ہر اس بندے کا احساس کرو کہ جس کے پاس روٹی نہیں ہے، جس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ اور دوسری بات، میڈیکلی طور پہ بھی ہمارے جسم کی زکوٰۃ نکلتی ہے، روزہ رکھنے سے بندہ بیمار نہیں ہوتا، روزہ رکھنے سے بندہ تندرست ہوتا ہے۔ کئی ایسے جسم میں فاسد مادے ہوتے ہیں جو ہمارے بھوکے رہنے سے جو ہے وہ بالکل ختم ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں،
اور جب ہم روزہ افطار کرتے ہیں تو ایک دم فریش ہماری باڈی ہوتی ہے. تو یہ صرف رمضان المبارک کی برکت ہے. رمضان المبارک میں روزہ رکھنے سے فزیکلی طور پہ، جسمانی طور پہ، روحانی طور پہ، ہر لحاظ سے دوستو، معاشرتی طور پہ، معاشی طور پہ، ہر لحاظ سے ہمارا فائدہ ہے. اور اتنا بڑا انعام ہم روزہ رکھیں گے، مالک فرما رہا ہے تاکہ تم پرہیزگار بنو، ہمارا اس لسٹ میں نام آ جاتا ہے. ہمارا ان میں شمار ہو جاتا ہے. روزہ صبر کا ہوتا ہے دوستو، روزہ صبر کا ہے. ہمیں اہمیت کا اندازہ، ہمارے اندر احساس پیدا ہو. جو بندے بھوک پہ صبر کرتے ہیں اور ہم اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں وہ چیز نہیں کھا رہے، سامنے بھی ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، تب بھی ہم نہیں کھا رہے، ہم اکیلے بھی ہم پانی نہیں پیتے، وجہ جی ہمارے اللہ نے فرمایا ہے. اس وقت ہمارا یقین کامل ہوتا ہے کہ ہم روزہ رکھ کے کبھی اکیلے بھی گھر میں ہوں، گھر میں کوئی بھی نہ، ہم اکیلے ہوں، پانی ہو، سخت پیاس ہو، ہم روزے سے ہوں تو ہم پانی نہیں پیتے. ہمارا یقین ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا، خراب ہو جائے گا. تو مجھے کہنا آپ سے یہ ہے، وہی اللہ سارا سال دیکھتا ہے. روزہ رکھے ہوئے اگر کچھ کھائیں تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح ہم سارا سال میں کوئی بھی برا کام کریں تو یہ ذہن میں رکھیں اس وقت بھی اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ رمضان کا فائدہ ہم کو ہی ہے، ہمارے لیے یہ حکم ہے، یہ کسی اور کے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے ہے، ہمارا فائدہ ہو. ہمیں ہی اسی کا، ہم روزہ رکھتے ہیں ہمیں فائدہ، ہمارے جسم میں کئی ایسی توانائیاں پیدا ہو جاتی ہیں، ہمارے اندر احساس پیدا ہوتا ہے. مطلب جب ہم بھوکے ہوتے ہیں تو ہماری عبادت کا ایک اپنا سرور ہوتا ہے، اس کا ایک اپنا مزہ ہوتا ہے. ہم پہ نیند کا اس طرح سے غلبہ نہیں ہوتا. ہمارے اندر ہم بار بار اپنے مالک کو یاد کر رہے ہیں. جب ہم بھوکے ہوتے ہیں نا، خالی ہمارا معدہ خالی ہوتا ہے تو ہمارے سامنے چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، لیکن ہمیں یاد آتا ہے نہیں اللہ نے فرمایا ابھی نہیں کھانا، ابھی ٹائم نہیں ہوا. تو کتنی مرتبہ ہم ایک ہی دن میں اپنے مالک کو یاد کرتے ہیں. ہو گیا نا، ہماری لسٹ میں نام آ رہا ہے نا. اور پھر ہم اب بات کریں گے کہ صرف کھانے پینے چھوڑنے کا روزہ نہیں ہے، اور بھی بڑی چیزیں ہیں، اس پہ بھی نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے. لیکن آج اسپیشلی اس پہ بات ہو رہی ہے کہ روزہ کے فائدہ کس کو ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں قرآن پاک سے بات کر رہی ہوں، اس آیت کریمہ میں یہ واشکاف لفظوں میں فرما دیا کہ اگر تم روزہ رکھو گے اور تم پہ یہ فرض ہے. اور دوستو رمضان المبارک میں روزہ 1 2 3 2 4 فرض نہیں ہے، پورا رمضان فرض ہوتا ہے. مطلب ہمیں پورا رمضان روزہ رکھنا ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ آج روزہ نہیں رکھا تو کل رکھ لیں گے، ایسے نہیں ہونا. وہ پورے کا پورا مہینہ فرض ہے. اس میں ہیں کچھ اسپیسیفک چھٹیاں لیڈیز کو، اس پہ بھی بات کریں گے. اور شرعی مجبوری ہے، بیمار کو چھٹی ہے وہ بھی بتائیں گے، کس کیٹیگری کا بیمار ہو. اور مسافر کو چھٹی ہے اس پہ بھی بات کریں گے. ہے چھٹی، ان 2 کیٹیگری کو بتایا گیا ہے. مزید اس پہ مطلب میں نے کہا نا جیسے جیسے آگے جاتے جائیں گے مختلف ٹاپک پہ بات کرتے جائیں گے. لیکن آج ہمارا جو ہے وہ یہ ہے کہ روزہ ایک آج نہیں رکھ رہا نا، موڈ نہیں ہے جی کل رکھ لینا، جی وہ والا بھی فرضی ہے، کل والا بھی فرض ہے، آج والا بھی فرضی ہے. تو چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا آج نہیں رکھا تو کل صحیح. تو اگر جو نہیں رکھا وہ گیا، اور سارا سال بھی آپ اسے جان بوجھ کے چھوڑ کے رکھیں گے تو اس کا کفارہ ادا نہیں ہوگا. یہ میں آپ کو بتا دوں. کتنا بڑا انعام ہے دوستو. وہ کہہ رہا ہے کہ اگر رکھو گے تو تم پرہیزگار ہو جاؤ گے. تو کتنا بڑا انعام ہے. مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا بات ہے کہ اس نے جب بھی بندے سے بات کی ہے، اسپیشلی مومن سے بات کی ہے، تو اس نے بے حساب اجر رکھ دیا ہوا ہے. بے حساب اجر، بے حساب اجر رکھا ہے. اور یہاں پہ بات کرتے ہیں کہ حضرت حدیث پاک مبارک پہ بھی آپ تھوڑا سا جاتے ہیں نا، میں نے ابھی آیت کریمہ پڑھی، آپ حدیث پاک پہ آتے ہیں کہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخری تاریخ میں ہم لوگوں کو واعظ فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے. مطلب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مبارک مہینہ کو بہت بڑا مہینہ قرار دیا. بہت مبارک مہینہ ہے، بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے.
اس میں ایک رات ہے شب قدر جو آئے گی آخری عشرے میں، جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزہ کو فرض فرمایا، مطلب یہ جو مہینہ ہے نا، اس پہ پورے مہینے کے روزے کو فرض فرمایا، اور اس رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینہ میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے، ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں فرض ادا کیا۔ جو شخص اس مہینہ میں کسی فرض کو ادا کرے، وہ ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے۔ مطلب اس مہینے اگر ہم فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمیں 70 کا ثواب ملے گا۔ ستر کتنا بڑا ثواب۔ یہ مہینہ آقا فرما رہے ہیں صبر کا ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ خرید لو جنت، اس مہینے میں بنتی ہے ہماری خریدنی۔ آقا فرما رہے ہیں یہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کرنے کا ہے، غم بانٹنے کا ہے، اور اس مہینہ میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے، اس کے لیے گناہوں کو معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا ثواب ہوگا۔ اچھا جی، افطاری میں بھی بات کریں گے کہ روزہ افطار کروانے سے کیا، بعض لوگ ہمارے یہ ذہن بنا کے رکھتے ہیں جی ہم اگر افطاری کروائیں گے کسی کی، ہم کسی کے اناج سے یا کسی کی چیز سے یا کسی کی کھجور سے اگر روزہ افطار کریں گے تو ثواب تو اس کو جائے گا۔ میں پورا اس پہ ٹاپک پہ بات کروں گی جناب، ایسا نہیں ہوگا، ثواب آپ کو ہی ہوگا، اس کو بھی ہوگا، اس کو افطار کرانے کا ہوگا، آپ کو روزہ رکھنے کا ہوگا۔ تو وہاں پہ کوئی کمی نہیں ہے، وہاں پہ کوئی کمی نہیں ہے، وہاں پہ سب ملے گا، وہاں پہ سب کو سب کچھ ملے گا جو اس کا حق بنتا ہے۔ بلکہ اس مہینے میں تو بہت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ میں نے کہا نا سادہ زبان میں، سیل لگی ہوئی ہے، لوٹ لو۔ اس مہینے بھی اگر ہم غافل رہے، غفلت میں رہے، نارمل زندگی گزارتے رہے، ٹھیک ہے جی آ گیا رمضان، گھر میں ایک آدھ بندہ ہے جو روزہ رکھ رہا ہے، باقی سارے ہیں جی کوئی ریزن رکھتا ہے، کوئی ریزن رکھتا ہے۔ مطلب ہم مومن مسلمانوں میں پورا ایک ماحول جو ہے وہ بنا ہوتا ہے، اور جو روزہ رکھ رہے ہیں وہ اور جو نہیں رکھتے وہ بھی پورا ساتھ دیں۔ مطلب جو نہیں رکھ رہے، وہ جو رکھ رہے ہیں ان کو پورا پروٹوکول دیں۔ مطلب پروٹوکول نہیں ہے کہ وہ کہیں جی میں روزہ رکھ رہا ہوں مجھے تم پروٹوکول دو، مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے روزے کا احترام کریں، اس کے وہ جو نہیں وہ کر سکتے ہیں، اور وہ نہیں کر سکا وہ کر دیں۔ مطلب ایسے کام ہوتے ہیں جو وہ نہیں کر سکا آپ کریں اس کے حصے کے۔ روزہ دار کو عزت دیں، بھائی روزہ دار نہ کہے کہ مجھے عزت دو، لیکن دینے والا دے اس لیے کہ وہ روزہ دار ہے۔ اور احترام رمضان المبارک کا سب سے ضروری بات احترام۔ ہمارے معاشرے میں پہلے بہت زیادہ احترام ہوتا تھا، اب جیسے جیسے ہم زیادہ پڑھ گئے ہیں ویسے ویسے ہم جو ہے نا وہ لائن سے ہی اترتے جا رہے ہیں۔ احترام نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک تو روزہ نہیں رکھتے، ایک چوری، اوپر سے سینہ زوری، ایک روزہ نہیں رکھنا اوپر سے احترام بھی نہیں کرنا، اور پھر ڈنکے کی چوٹ پہ سینہ تان کے کہنا ہے میرا روزہ نہیں ہے جی، وہ میرا مسئلہ تھا تو میرا روزہ نہیں۔ مطلب آپ جس کا روزہ ہوتا ہے نا اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں لوگ کہ تمہارا اتنا کچا ٹوٹ جائے گا، اس کا نہیں ٹوٹے گا، لیکن آپ گنہگار ہو رہے ہیں ایک نہ رکھنے کی وجہ سے اگر شرعی مجبوری نہیں ہے، اور دوسرا کہ اس کا احترام بھی نہیں کر رہے۔ برکتوں والا رحمتوں والا مہینہ، اس میں لوٹ لیں، زیادہ سے زیادہ وظائف پڑھیں، نوافل پڑھیں، تراویح پڑھیں، قرآن پاک کو زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کو اسپیشلی پڑھیں، تلاوت کریں، اپنی ایک ڈیلی شیڈول بنا لیں، روٹین بنا لیں، ہم نے اتنے ٹائم تک قرآن پاک پڑھنا ہے، اتنے ٹائم تک ہم جو ہے وہ اس عشرے کی دعا بھی میں انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم بتا دوں گی، اس عشرے کی دعا کیا ہے وہ آپ دعا بھی پڑھیں۔ پھر جو ہے وہ مزید اس پہ بات کریں گے، جہاں پہ میں نے یہ حدیث چھوڑی ہے نا کہ صبر کا بدلہ جنت ہے اور افطاری کا کیا ہے، اس پہ میں نیکسٹ جو پارٹ ہوگا راہ عشق میں پارٹ 2 پہ اس پہ بات کریں گے۔ اور جو ہے نا وہ چند وظائف ہیں جو آپ ساتھ ساتھ چلتے پھرتے، اچھا ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ کہیں جی یہ ہمارا ٹائم تھا اور ہم اسی پہ ہی جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اس پہ ٹائم ملا تو ہم کریں گے، اگر اس پہ ٹائم نہیں ہے تو ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ آپ باوضو رہیں، کوشش کریں، اپنے روزہ رکھا ہوا ہے آپ باوضو رہیں، اور روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیں، اور یہ کوئی اتنا بڑا مشکل کام نہیں ہے۔ آپ ہر عشرے کی جو ہے وہ 7 دعا، پہلے دن آپ کلمہ شریف پڑھ سکتے ہیں، پہلا کلمہ پڑھ سکتے ہیں،
تو پھر آپ جو ہے وہ یا حیو یا قیوم کا ورد کر سکتے ہیں، رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین جو ہے وہ سجدے کی دعا وہ پڑھ سکتے ہیں آپ، تو آپ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث پڑھ سکتے ہیں، یا رحیمو یا کریمو جو ہے وہ آپ ایک ایک تسبیح پڑھیں۔ تو مختلف ہیں کہ جو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، میں اگر اسپیسیفک بتاؤں اسپیشل یہی پڑھیں تو پھر وہ روگ رہ جاتے ہیں، اس لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ کچھ بھی پڑھیں، آپ اللہ ہی پڑھ لیں یا اللہ ہی پڑھ لیں، ٹھیک ہے، آپ درود شریف پڑھ لیں، آپ استغفر اللہ کریں، آپ اس اشرے کی دعا پڑھیں، آپ قرآن پاک پڑھیں، کچھ بھی پڑھیں، لیکن کچھ پڑھیں ضرور، آپ باوضو رہیں، آپ اللہ سے رحمت کے طلبگار بن کے رہیں، آپ روزہ نہیں رکھ سکتے تو سحری بنا دیں، آپ کچھ بھی کریں، مطلب آپ کسی کے لیے آسانی پیدا کر دیں، آپ چاروں طرف دھیان رکھیں، اپنے ہمسایوں کا دھیان رکھیں کہ وہ کیسی افطاریاں ان کی کیسی ہیں، کیا ان کے پاس کھانا ہے یا نہیں ہے، جتنا کر سکتے ہیں آپ اس کی طرف دھیان دیں، آسانی پیدا کریں، سب کے لیے دعا کریں، عالم اسلام کے لیے دعا کریں، فلسطینی مسلمانوں کے لیے دعا کریں، عالم اسلام کے لیے دعا کریں، ملک پاکستان کے لیے دعا کریں، ہر دیسی پردیسی کے لیے دعا کریں، اپنی نیک حاجات مالک کی بارگاہ میں پیش کریں، اسپیشلی اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے منا لیں کہ رب مان جائے گا، اللہ تعالیٰ کو منا لیں، اپنی گناہوں کی معافی میں اسپیشل کہتی ہوں، اللہ تعالیٰ سے اپنی کوتاہیوں کی اپنی گناہوں کی معافی مانگے، یا اللہ ہم کو معاف کر دے، اس مبارک مہینے کے صدقے تو ہم کو معاف کر دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جکڑا ہوا ہے، تو مذاق مت بنائیں کہ شیطان تو جکڑا ہوا ہے، دیکھیں یہ وہ گھڑیاں نہیں ہیں کہ جس کو آپ اس میں ضائع کریں، ایک ایک لمحہ، اس کی راتیں، اس کے دن بہت قیمتی ہیں، کم کر دیں سونا، کم کر دیں، آپ اپنا شیڈول بنائیں، اس پہ اس کے مطابق جو ہے وہ کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ جو ہے بات اچھی لگے اس چینل کے ساتھ بھی جڑے رہیں، بات اچھی لگے اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں، آگے جو ہے وہ مزید لوگوں کو آگے جو ہے آپ شیئر بھی کریں، اور بات جتنی آگے آپ بات اچھی پھیلائیں گے اتنا آپ کے پاس ثواب آتا جائے گا، ہر طرح سے ثواب سمیٹنے کی کوشش کریں، یہ مت کہیں کہ میرے سے بولا، ہم رمضان المبارک روزے سمیت ریکارڈنگ کروا رہے ہیں، آپ سے بات بھی ہوگی، اور میں تو کتنی زیادہ آپ کے سامنے محفلیں پڑھتی ہوں روزہ رکھ کے، اور اسی طرح بھی ہوگا، تو کوشش کریں کہ ہم بجائے اس کے کہ بستر لے کے سو جائیں جی ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے تو یہ کوئی بات نہ ہو، یہ تو نہیں نا بات ہے، ہم نے تو اپنے مالک کو راضی کرنا ہے نا دوستو، تو جب کسی کی رضا چاہیے ہوتی ہے نا تو اسپیشل دیکھیں ایک مہینہ گزر جانا ہے، اس نے پتہ بھی نہیں چلنا، تو پھر ایک ایک لمحہ قیمتی ہوتا ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں، اس سے گین کریں، حاصل کریں، لے لیں، وہ بانٹ رہا ہے، جھولیاں بھر لیں، اپنے جو والدین کے لیے دعا کریں، اپنی دولت کے لیے، رزق کے لیے، بخت کے لیے دعا کریں، جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اولاد نہ دے، جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے در کی حاضری دے، اپنے حبیب کے در کی دے، اپنی بندگی دے، اطاعت کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اطاعت والی اپنے حبیب کی محبت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اس مبارک پاک بابرکت مہینے کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، رحمتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، چونکہ یہ روزہ اس کی توفیق سے ہی ہوتا ہے اور وہی صبر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری توفیقات میں اضافہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا کری، اور یہاں پہ میں دعا کروں کہ جس بندے نے جو دعا میرے ذمہ لگائی ہے یا اللہ وہ ساری دعائیں التجائیں تیری پاک بارگاہ میں امانتاً پیش کری ہیں، ان ساری دعاؤں کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما، اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی جولیاں بھر دے، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنی خاص رحمت نازل فرما، اور ہمیں اپنی خاص نگاہ میں رکھ، اپنے حبیب کی اولاد کی سچی پکی محبت اور غلامی نصیب فرما، یا اللہ ہم سے اس مہینے کے صدقے راضی ہو جا، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے پہ راضی کر، اور ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہر جو کوئی مصیبت میں اللہ تعالیٰ سب کی مصیبتیں دور کرے، تنگیاں دور کرے، اللہ سب کی بچوں کے نصیب سونے فرمائے، اللہ ہم سب کو گناہوں سے باز رکھے، مصیبتوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ آفتوں آنے والی آفتوں سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارے نیک مشن میں برکت دے، دشمن کی شر سے بچائے، شیطان کی شر سے بچائے، حاسد کی حسد سے بچائے، بد نظرے کی نظر سے بچائے، اس مشن کو پوری دنیا میں پھیلائے، بات اچھی لگے لائک اور شیئر ضرور کریں، دعائیں دیتے رہیں، دعائیں واپس آ جائیں گی، آسانیاں بانٹتے رہو، آسانیاں ملیں گی، اللہ حافظ۔